कासाए इश्क MK नॉवेल्स किस्त नंबर 6। शाम को वो घर आई तो ज़हरा तकरीबन तैयार खड़ी, बालों में ब्रश कर रही थी। काले रंग के ट्राउज़र शर्ट में जिसके गले पर सफ़ेद पर्स लगे थे, साथ में काला ही दुपट्टा कंधे पर ओढ़े वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी। माशाल्लाह, मेरी बहन तो आज बहुत प्यारी लग रही है, उसने प्यार से ज़हरा के बाल बिगाड़ते कहा। आप भी जल्दी से रेडी हो जाएं, अनीक भाई वेट कर रहे हैं और निम्रा आंटी की भी 2 दफ़ा कॉल आ चुकी है। आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने, ज़हरा ने शीशे के आगे खड़े होकर बालों में ब्रश करते कहा। क्या ज़रूरत जाने की, मना कर देती, ना जानना पहचाना, मुंह उठा के चले हैं और वो एलीट क्लास लोग, हम कंफर्टेबल नहीं होंगे वहाँ। उसने नोट्स बैग से निकाल कर अलमारी में रखते हुए झुंझलाकर माँ से कहा। बेटा, बुरी बात है, उसने इतने प्यार से इनवाइट किया है, कोई इतने मान और इज़्ज़त से बुलाए तो मना नहीं करते। ये एटिकेट्स के ख़िलाफ़ होता है और बेशक वो एलीट क्लास है मगर बहुत अच्छी है। मेरे स्कूल कॉलेज की दोस्त हैं, शादी के बाद हम लोग मिलते रहे हैं, फिर वो बाहर चली गई और मेरी भी शादी होगी तो राब्ता ही नहीं हो सका। अब बस जल्दी से तैयार हो जाओ, अनीक इंतज़ार कर रहा है और जाते हुए कोई अच्छा सा बुके लेते जाना। उसने खुफकी से माँ को देखा और अपना सूट उठाकर चेंज करने चली गई। माँ की हदायत पर जल्दी से तैयार होकर वो और ज़ारा घर से निकली तो बाहर अनीक गाड़ी में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही वो ठटक गया क्योंकि वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। ज़ारा को आगे बैठने का इशारा करके वो खुद पिछली सीट पर बैठी। तमाम रास्ते वो खामोश रही, सिर्फ ज़ारा ही अनीक के सवालों के जवाब दे रही थी। गाड़ी जैसे ही पोश एरिया में दाखिल हुई तो ऐसा लगा जैसे ये इलाका पाकिस्तान से बाहर हो। साफ़ सुथरी सड़कें, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, 2-2 मंजिला खूबसूरत आलीशान घर और हर घर के बाहर छोटा सा डोर गार्डन था। अमीरों के भी अपने ही ठाठ होते हैं, हुर्रत ने सोचा। फारिग होकर मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। गाड़ी मतलूबा एड्रेस पर रुकी तो अनीक ने दोनों को देखकर कहा। वो दोनों को छोड़कर जा चुका था। वो लोग जैसे ही मतलूबा घर के खूबसूरत गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने में निम्रा आंटी साड़ी में मलबूस आने वाले मेहमानों का वेलकम कर रही थी। उनके साथ एक खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। उन पर सबसे पहले नज़र निम्रा आंटी की पड़ी। मुस्कुराते उनकी जानिब बढ़ी। वेलकम बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग आए। वो दोनों को बारीक बारीक गले लगाकर उनसे मिलते हुए बोली। ज़हरा ने सुर्ख रंग का खूबसूरत फूलों का बुके उनकी जानिब बढ़ाया जिसे वो मुस्कुराते हुए थाम गई। और थैंक यू बेटा, आप यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ अंदर आओ। अम्बरीन कैसी है? आप उनके साथ चलते उन्होंने पूछा। अम्मी काफ़ी बेहतर हैं, जवाब ज़ारा की जनब से आया था। और तुम्हारे डैड? इनकी बात पर ज़ारा और हुरब के चेहरे पर एक साया सा लहराया। वो नहीं है, जवाब हुरब ने दिया था। क्या मतलब नहीं है? उन्होंने नासमझी से देखा। मतलब अम्मी ही हमारे लिए माँ भी हैं और बाप भी। इसे समझ ना आया वो क्या जवाब दे। उन दोनों के चेहरे पर तकलीफ़ दे तसरात देकर मिसेस सिकंदर खामोश हो गई। ये बात के लिए उठा रखी। उन्होंने सोच लिया था कि वो अम्बरीन से इस बारे में डिटेल से बात करेंगी। उन दोनों ने इतराफ़ का जायज़ा लिया। घर के बड़े से लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। गोल मेज़ रखे गए थे जहाँ काफ़ी लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल से मिलवाती हूँ। उन दोनों को लिए वो एक जानब बढ़े। वो तैयार होकर आया तो देखा लॉन में बड़ा सा टेबल लगाकर लॉन को सजाया गया था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। आज उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी जिसके लिए ख़ास एहतमाम किया जा रहा था और ये पार्टी सिकंदर साहब ने रखी थी। लाइट ब्राउन पैंट के साथ ऑफ वाइट शर्ट जिसकी आस्तीनों को इसमें मामूल कोहनियों तक फोल्ड किया हुआ था। बाएं हाथ में वाइट रोज डायल रोलेक्स घड़ी जो इसके बाजू पर जच रही थी। काले सिल्की बालों को जल्द से सेट किए, पाँव में कीमती शूज़ पहने, चेहरे पर संजीदगी लिए वो काफ़ी पुरकशिश लग रहा था। वो इब्राहिम की तरफ बढ़ा जो दुरैद और हारून उसके कज़िन के साथ बातों में मसरूफ़ था। वाह भाई वाह, बाहर वाले आ भी गए और घर वाले अभी आ रहे हैं। उसे देखते ही हारून ने खासा जनाना अंदाज में तंज किया जिस पर इब्राहिम का कहका बरजस्ता था, जबकि ज़ावियार ने उसे घूर कर देखा। तुमने नताशा के साथ ट्रेनिंग की है? इब्राहिम ने मसनूई हैरत से पूछा। शट अप, उसने नागवारी से टोका। वो देखो, नताशा ने भी ऑफ वाइट ड्रेस पहना है। इब्राहिम ने नताशा की तरफ इशारा किया। उसने नताशा की तरफ देखा जिसने ऑफ वाइट रंग का स्टाइलिश गाउन जेबतन किया था जिसके नीचे ऑफ वाइट ही प्लेन कैपरी में उसकी पिंडलियाँ तकरीबन नज़र आ रही थी। साथ में
پلین ہی انر شارٹ شرٹ تھی جس نے بمشکل ہی پیٹ کو چھپایا ہوا تھا۔ سنہری خوبصورت زلفیں، دودھ جیسی رنگت اور حسین گرے آنکھوں کے سنگ بے باک انداز لیے وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی، مگر اس کی تمام تر توجہ کوئی دور کھڑے ساویار سکندر پر تھی، جو ایک ہاتھ پینٹ میں ڈالے دوسرے مشروب کا گلاس پکڑے باتوں میں مصروف تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر نتاشا نے دور سے مسکرا کر ہائے کا اشارہ کیا، جس پر زاویار نے ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہاں موجود زیادہ تر عورتیں اور لڑکیوں کے لباس ایسے ہی تھے۔ نتاشا وہاں پاس کھڑی لڑکیوں سے ایکسکیوز کرتی زاویار سکندر کی طرف بڑھی۔ او ہائے زاوی، یو لک اسٹننگ، وہ پاس آ کر بولی۔ ہائے، اس نے بھی کہا۔ آنیسٹلی آئی ایم ویری امپریسڈ ایز آلویز، اس دفعہ بھی انکل نے بہت شاندار پارٹی ارینج کیا، وہ ایک ادا سے بولی۔ آف کورس نتاشا، یہ میرا آئیڈیا تھا، اچھا تو ہوگا، درید نے بیچ میں بولنا لازم سمجھا۔ وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ سامنے دیکھ کر زاویار کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ گرے ٹخنوں سے تھوڑا اونچا نیٹ کا فراک، جس کے بورڈ گلے پر ہلکی اورنج کڑھائی ہوئی تھی، کلائی تک فٹنگ والی آستین، اور دامن پر اورنج پٹی لگی تھی، ساتھ میں شفون کا اورنج دوپٹہ جس کے بارڈر پر ہلکی سی لیس لگی تھی۔ مخصوص انداز میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ حقیقتاً حورب ہی تھی، جو روزمرہ سے ہٹ کر دلکش اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حورب؟ مگر اسے تو اس نے انوائٹ بھی نہیں کیا تھا، تو کیا ڈیڈ نے؟ اس نے سوچا۔ مگر یہ آفیشلی گیدرنگ بھی نہیں تھی، وہ حیرت سے سوچ رہا تھا۔ اسے کسی لڑکی کے ساتھ تذبذب کا شکار کھڑا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے مسز سکندر ان دونوں کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ان دونوں سے مل رہی تھی جیسے پہلے سے جان پہچان ہو۔ اس کی نظر کے تعاقب میں ان تینوں نے بھی اس جانب دیکھا۔ نتاشا ان تینوں سے ایکسکیوز کر کے کسی مہمان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ موم کے ساتھ کون ہے جسے بھائی دیکھے جا رہے ہیں؟ درید نے ابراہیم سے پوچھا۔ وہ جو گرے ڈریس والی ہے نا، وہ زاویار کی سیکرٹری ہے، ابراہیم نے بتایا۔ وٹ؟ کیا ہو گیا بھائی کی چوائس کو؟ کیا بھائی نے آفس کے ورکرز کو اسلامیات پڑھانے کے لیے ٹیچر رکھی ہے؟ اسے دوپٹہ اوڑھے دیکھ درید نے ابراہیم کے کان میں سرگوشی کی، جس سے پاس کھڑا زاویار بھی فیضیاب ہوا تھا۔ درید، اس نے تنبیہ کی۔ مطلب اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لینا چاہیے، اس کی گھڑی پر درید نے سٹپٹا کر کہا، جس پر پاس کھڑے ابراہیم اور ہارون دونوں ہنس دیے۔ ان سب کو اگنور کرتے وہ ماں کی جانب بڑھ گیا۔ ابراہیم بھائی، درید نے بولا۔ ابراہیم بولا۔ یار مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، درید ابراہیم کے کندھے پر بازو رکھتے رازدانہ انداز میں بولا۔ بیٹا یہاں تو دال ہی کالی نکلی، تم کچھ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے درید کے کندھے کو تھپ تھپا کر پرسوچ انداز میں کہا۔ ایکسکیوز می سکندر، نمرا آنٹی ان دونوں کے لیے کسی کے پاس لائیں جو دوسری طرف رخ موڑے کسی سے بات کر رہے تھے۔ جی بیگم۔ وہ جیسے ہی رخ موڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوئے، حورب انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران وہ ہوئے تھے۔ ان سے ملیے، امبرین کا تو یاد ہوگا، میری بیسٹ فرینڈ جو ہمارے کینیڈا جانے سے پہلے آتی رہتی تھی، اور آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے ملی تھی، یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، حورب اور زہرا۔ مسز سکندر نے دونوں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم سر، حورب نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام بھی حورب بیٹا، سرپرائز، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیگم کی بھانجی ہیں آپ، سکندر صاحب نے پرجوش لہجے میں بولتے زہرا اور حورب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سر مجھے خود معلوم نہیں تھا، حورب نے مسکرا کر کہا، جبکہ مسز سکندر اور زہرا چون کر دونوں کو باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیگم حورب ہمارے آفس میں جاب کرتی ہے، زاویار کی سیکرٹری ہیں، انہوں نے بیوی کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے جواب دیا۔ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، اتنے میں زاویار انہیں اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، اس نے پاس آتے سلام کیا، جس کا جواب سب نے سر ہلا کر دیا۔ زاوی، یہ حورب اور زہرا ہیں، میری دوست امبرین کی بیٹیاں جن کا میں تم سے ذکر کر رہی تھی۔ تمہارے ڈیڈ بتا رہے تھے کہ حورب تمہارے آفس میں جاب کرتی ہے۔
وہ خود بھی اس کوئنسیڈنس پر حیران تھا۔ اور بیٹا، اگر اس نے باس ہونے کے ناطے تم پر کوئی روپ چھاڑا یا کوئی شکایت ہوئی تو مجھے بتانا، میں اسے سیدھا کروں گی۔ مسز سکندر نے حورب کو بازوؤں کے حصار میں لیتے کہا، جس پر وہ صرف مسکرا دی۔ زاویار نے اتنے ماہ میں پہلی دفعہ اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت لگتی تھی مسکراتی ہوئی۔ اب وہ زہرا کی طرف متوجہ ہوا، جو معصوم تھی اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جیسے بھائیوں والا مان دیا ہو۔ حورب نے حیرت سے اس کے اس عمل کو دیکھا، کیونکہ خاندان میں کبھی کسی نے ان بہنوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، حالانکہ ان کے ماموں نے بھی نہیں۔ اس نے زاویار کو خود کو دیکھتا پا کر اپنی حیرت پر قابو پاتے آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ مسز سکندر ان دونوں کو لیے ایک ٹیبل کی جانب بڑھ گئیں، جہاں وہ انہیں زاویار کے دادا اور کچھ لوگوں سے ملوا رہی تھیں۔ نمرا آنٹی کی فیملی کافی بلند اخلاق اور مہمان نواز تھی۔ دونوں کافی متاثر ہوئی تھیں۔ آتے وقت وہ جتنا کنفیوز تھی، اب اتنی ہی پرسکون بیٹھی تھی۔ واپسی پر کہے مطابق انیک ان دونوں کو لینے آ گیا تھا۔ نمرا آنٹی نے کہا بھی تھا کہ وہ خود انہیں گھر ڈراپ کر دیں گی، مگر حورب نے بہت مناسب طریقے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ انیک کو پہلے ہی میسج کر چکی تھی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی، زہرا مسلسل ماں کے سامنے سکندر فیملی کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، جس میں زیادہ تر زاویار کا ذکر ہی تھا۔ امرین بیگم بھی سن کر حیران ہوئی تھیں کہ حور زاویار سکندر کی سیکرٹری ہیں۔ زہرا تو سو گئی، مگر وہ دونوں ماں بیٹیاں جاگ رہی تھیں، کیونکہ رات دیر تک وہ اسائنمنٹ پر کام کرتی رہی، اور امرین بیگم ویسے بھی عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ دیر تک کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ تمہارے ماموں کو تمہاری جاب پر اعتراض ہے حور، وہ چاہتے ہیں کہ تم جاب چھوڑ دو۔ وہ دونوں سونے کو لیٹنے لگی تھیں کہ ماں کی بات پر اٹھ بیٹھی۔ کیا مطلب، جاب چھوڑ دوں؟ اور کس حق سے ماموں یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ ہوتے کون ہیں مجھ پر کوئی پابندی عائد کرنے والے؟ اس نے ناگواری سے ماں سے پوچھا۔ بیٹا، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ جاب کی ضرورت نہیں ہے، ماں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اس لیے ہمیں پارٹی پر جانے پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، اس نے بالوں کا جوڑا بناتے استہزائیہ انداز میں کہا۔ کھٹک تو مجھے ویسے بھی رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر، اس کے علاوہ وہ بات بتائیے جس کے لیے آپ اتنی تمہید باندھ رہی ہیں، جس بنا پر ہمیں بھیجا گیا تاکہ آپ سے کھل کر وہ بات کر سکیں، جو میری موجودگی میں تو خیر ممکن ہی نہیں۔ اس کے اتنے پر یقین لہجے پر انہوں نے ہاتھ میں موجود تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ حورب نے پاؤں سمیٹ کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ تمہارے ماموں اور ممانی وہ انیک کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھا، جو بالکل سپاٹ تھا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اس نے ماں کی جانب ہی دیکھ کر پوچھا۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ کیوں؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، نہیں امی، آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، اس نے اپنے ہاتھ ماں کے سامنے جوڑ کر کہا۔ اب اور نہیں، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں۔ کل تک وہ لوگ ہمیں حقیر سمجھ رہے تھے، آج وہ رشتہ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی ممانی کے بقول ان کے خاندان کے سب سے لائق فائق اور قابل بیٹے کا۔ حنا کو چھوڑ کر وہ میرا رشتہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ سوچا ہے آپ نے؟ ان کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلی، مگر وہ مکمل اگنور کرتی بولتی گئی۔ میں بتاتی ہوں کیوں۔ کیونکہ سب سے پہلے
میری جاب اور تعلیم چھڑوا کر وہ میرے پر کاٹنا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر میں ہمارے حق کے لیے بولنے لگی ہوں۔ دوسرا، انہیں بیٹھے بٹھائے ایک مفت کی نوکرانی مل جائے گی اور بیٹا بھی ان سے بدزد نہ ہوگا، الٹا ان کا اور مرید بن جائے گا کہ ماں باپ نے اس کی بات اور پسند کی لاج رکھ لی۔ اس نے ماں کے سامنے حقیقی نقشہ کھینچا۔ آپ کل ہی ماموں کو انکار کر دیں دونوں باتوں کے لیے، اس نے ماں کو دو ٹوک کہا۔ میں انکار نہیں کروں گی، انہوں نے بھی اسی انداز میں بولا۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، تمہاری ماں کے سیاہ ماضی کی بنا پر کون شادی کرے گا تم دونوں سے؟ خاندان بھر میں ہمیں سب نفرت کرتے ہیں۔ گھر کا بچہ ہے بیٹا، اور تم میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ میں ماں ہوں تمہاری، دشمن نہیں ہوں۔ تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے میں نے۔ انہوں نے اسے نرمی سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ سب جانتے بوجھتے بھی یہ سب کہہ رہی ہیں ماں؟ اس نے دکھ سے ماں کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہے، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اور تم بھی اچھی طرح سوچ لو، اس کے بعد مجھے جواب دینا۔ انہوں نے نظریں چرا کر کہا اور اٹھ کر اپنی جگہ لیٹ گئیں۔ تو ٹھیک ہے، میں خود انکار کر دوں گی، مگر اب اور نہیں۔ اس نے بھی ماں کو دو ٹوک انکار کر کے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند تو دونوں کی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے مڈ ٹرمز شروع ہونے والے تھے، اس لیے اس نے سب باتوں کو پس پش ڈال کر پڑھائی پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ آفس میں بات کر کے اس نے ایک ویک کے لیے گھر سے کام کرنے کی پرمیشن لی تھی تاکہ وہ مڈ ٹرمز کے پیپر دے سکے، جس پر زاویار کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں مڈ ٹرم سے فارغ ہوتے وہ اپنی سابقہ روٹین پر آ چکی تھی۔ ماں پر ماموں ممانی کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہی تھی کہ انہیں ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، اور امبرین بیگم بھی اس کی مرضی کے بغیر ہاں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دوران نمرا آنٹی بھی ایک دفعہ ملنے آ چکی تھی۔ ان کی بڑی گاڑی اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر ممانیوں نے بھی رنگ بدلے تھے۔ ان کے بیٹوں کا سن کر وہ دونوں ہی ان کے آگے پیچھے ہو رہی تھیں کہ شاید ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی بات بن جائے۔ اس کے علاوہ وہ امبرین اور ان کی بیٹیوں سے اچھے سے پیش آ رہی تھیں۔ ان کی منافقت پر خورب اور زہرا کافی بدمزہ ہوئیں، مگر خاموش تھیں۔ بھلا ان کی پھوڑ اور فیشن کی دکان بیٹیوں کو وہ کیوں بہو بنائیں گی؟ زہرا نے دل میں سوچا۔ زاویار بھائی کے ساتھ تو میری آپی ہی اچھی لگتی ہیں، اس نے دل میں سوچا، اور خود ہی اپنی بات پر ہنس دی۔ اگر جو آپی کو پتہ چل گیا تو اس کا سر ہی پھاڑ دیں گی۔ اس نے جھرجھری لی۔